बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना और उसकी रहमतें साया फ़िगन होने वाली है। ये मग़फ़िरत, रोज़ों और गुनाहों से नजात का महीना है। लेकिन याद रखिए कि अगर इस मुबारक महीने में भी घर में ये 5 ख़ामोश चीज़ें मौजूद रहें तो रमज़ान की बरक़ात के बावजूद बुरे हालात, मुआशी तंगी और मुसलसल तंग दस्ती आपका मुक़द्दर बनकर रह सकती है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले पहले इन 5 चीज़ों को पहचानें और अपने घर से बाहर निकाल फेंकें, वरना आप बहुत जल्द तबाही और बर्बादी का शिकार हो सकते हैं। वो 5 मनहूस चीज़ें कौन सी हैं? दरअसल हर घर के किसी न किसी कोने में एक ऐसी छोटी सी चीज़ छुपी होती है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर वो रोज़ बरोज़ आपको नुकसान पहुंचाती चली जाती है। क्या आपको इल्म है कि वो क्या है? अगर आज हिम्मत करके उसे ना निकाला गया तो यही वो रास्ता है जो आपके पुरसुकून घर में गुर्बत, बदकिस्मती, ख़तरनाक मनफी तमन्नाइयों और गैर मरी मखलूक को खुलेआम दाखिल होने की दावत देगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आखिर कुछ घर ऐसे क्यों बने होते हैं जहां दाखिल होते ही दिल अचानक घबरा उठता है? ऐसा महसूस होता है जैसे वहां की फ़िज़ा बहुत बोझल हो और हवा में कुछ अजीब सी अनजानी खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर ठीक और दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद दिल का चैन और सुकून कहीं गहरी वादियों में गुम हो जाता है। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, रहने वाले लोग नमाजी होते हैं, हर तरफ ज़िक्र दुरूद और इस्तिग़फ़ार की प्यारी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, मगर फिर भी दिल बेचैन, रातों की नींद अधूरी और सुबह बेदार होते ही पूरा बदन थकन से चूर होता है। ऐसा क्यों है कि सहरी और इफ्तारी की दुआओं के बाद भी रूह को वो इत्मीनान नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है? घर की छोटी छोटी खुशियाँ जैसे दरवाजे तक आते आते कहीं रास्ता मोड़ लेती हैं और इंसानी दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी कभी तो हम ये गुमान करते हैं कि शायद किसी हासिद ने नज़र लगा दी है, या शायद कोई बदनीयत इंसान पसे पर्दा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन तल्ख़ सच तो ये है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि असल दुश्मन हमारे अपने ही घर की दीवारों के अंदर छुपा बैठा होता है। हम खुद अनजाने में उसे तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देते हैं। हम खुद अपनी गफलत से उसे अपने घर में जगह फराहम करते हैं। ये वो चीज़ है जिसे हम बहुत मामूली और हक़ीर समझकर संभाले रखते हैं, लेकिन दर हकीकत यही वो चीज़ है जो घर की रोशनी को गहरे अंधेरे में तब्दील कर देती है। यही वो रुकावट है जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फ़रिश्तों को दूर भगा देती है और शैतान को आपके करीब कर देती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि घर के अफराद बुरे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि वो उस चीज़ के असरात से ख़ुद भी मुकम्मल बेखबर रहते हैं, और जब ये असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सांसें बहुत भारी हो गई हों और दिल किसी अनजाने खौफ के हिसार में गिरफ्तार हो। इंसान लाख कोशिश करता है, गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, मगर सुकून की वो बारिश नहीं बरसती जो रूह को तरोताज़ा कर दे। इसकी असल वजह वही छुपी हुई चीज़ है जिसे हम मुसलसल नज़रअंदाज करके अपने घर का हिस्सा बनाए बैठे हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप आज इस हकीकत को पहचान ले और वो चीज़ हिम्मत करके अपने घर से निकाल दे, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह पल भर में घर का माहौल बदलने लगता है। जहाँ पहले हर वक्त बेचैनी थी, वहाँ रब का सुकून उतरने लगेगा। जहाँ हर बात पर झगड़े होते थे, वहाँ उल्फत और मोहब्बत की ठंडी हवा चलने लगेगी। जहाँ महज खामोश दीवारें थीं, वहाँ तस्बीह की मीठी आवाज़ें गूंजने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि रमज़ान की असल रहमतें खुद चलकर आपके दरवाज़ों पर दस्तक दे रही हैं। तो आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपको वो अहम राज बताने वाला हूँ जो शायद हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी बदल दे। ऐसा अनोखा राज जो अगर आपने आज पूरी तरह समझ लिया और इस पर अमल पैरा हो गए तो आपका घर बेसुकूनी की दलदल से निकलकर बरकत की शाहराह पर अपना सफ़र शुरू कर देगा। वो चीज़ दरअसल मनफी असरात को बार बार दावत देती है। अब वो वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी और घर से बाहर कर दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरे हर भाई और हर बहन के लिए बेहद अहम और ज़रूरी है। इस वीडियो में बयान किया गया एक एक लफ्ज़ इतना कीमती और असरअंगेज़ है कि अगर आप इसकी गहराई जान जाएं तो आप आज ही से इस पर ज़रूर अमल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अक्सर जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियाँ हमसे सरज़द हो जाती हैं जिनका हमें इदराक तक नहीं होता, और यही गलतियां घर में मुसलसल तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती का सबब बनती हैं। अगर हम सिर्फ इन छोटी छोटी गलतियों की इस्लाह कर लें तो यकीन जानिए कि घर से तमाम बेबरकती दूर हो जाएगी, रिज़्क़ की दायमी ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फजलो करम के साथ आपके घर में बरकतों और नेमतों के अंबार लग जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस फ़ानी दुनिया में भेजकर ज़िंदगी गुजारने के तमाम बेहतरीन तौर तरीके खुद सिखा दिए हैं।
تاکہ وہ اپنی معاشی اور سماجی ضروریات کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پورا کر سکے۔ انسانی زندگی کے تمام پیچیدہ معاملات، بہتر صحت، شاندار کامیابی، وسیع کاروبار اور دیگر میدانوں میں رہنمائی کے لیے رب کریم نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند خاص ہستیوں کا انتخاب کیا، جنہیں ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے اور ہر سنت میں نہ صرف برکت چھپی ہے، بلکہ پوری زندگی کی حقیقی فلاح اور کامیابی بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں اگر واقعی کامیابی کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے تو اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں گھر کے سکون اور برکت کے لیے چند سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ست دل سے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ پائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی کام شروع کریں تو فوراً بسم اللہ پڑھیں، اور کام کے دوران بھی ہر وقت ذکر الہی میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اکثر لوگ اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے موبائل فون کا بے تحاشا اور کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے سنہری لمحات بھی انسانی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش اور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہوں تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حیو یا قیوم جیسے مبارک اذکار کو نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دیں۔ سورہ مزمل میں باری تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والا وہ لذاخیز مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جب جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے آئی، تو وہ حسرت اور ندامت سے جواب دیتا ہے کہ افسوس، ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور جان بوجھ کر نماز کو دیر سے ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ لوگ ظاہراً تو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کا دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت خرابی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی برکت کے خواہش مند ہیں تو پنج گانہ نماز کا خاص اہتمام گھر میں بھی کیا کریں۔ بالخصوص رمضان میں نوافل اور سنتیں تو لازم ہے کہ گھر ہی میں ادا کی جائے۔ گھر میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر خود بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلط کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی ناگا نہ کریں۔ یہ بھی بہت بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیں، تاکہ ان کے ننھے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی محبت اور شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جائے وہ گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر و نماز ترک نہ کرو۔ یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ علماء اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کے مبارک دن صوف کی تلاوت برکتوں کا ضامن ہے۔ تقویٰ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، اور یقیناً سب سے بہترین زیادہ سفر تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مزت اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح مسجد یا کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر کی تنہائی میں ہو اور اسے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ گناہوں سے بچے اور تقویٰ پر قائم رہے۔
اپنی شریک حیات، بچوں، بوڑھے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد، والدین، میاں بیوی، بچے اور بہن بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کی جدید دور میں یہ پیاری روایت دم توڑ رہی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کمرے یا اسٹڈی روم میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ والدین الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا طرز عمل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں سیری حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے کوئی ظاہری اوقات تو مقرر نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں اگر انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اسے رزق دیتا ہے بلکہ اس میں ڈھیروں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ ہماری قدیم تہذیب کا یہ خاص حصہ تھا کہ ہمارے بڑے صبح سویرے بیدار ہو جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے اور پھر رزق حلال کے لیے نکل اور شام کو ہی گھر لوٹتے تھے۔ پھر عشاء کے بعد جلد سو جانا ان کا معمول تھا۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمیٹ سکتا ہے، مگر آج کے دور میں سب کچھ الٹ ہو چکا ہے۔ لوگ اب فجر کے وقت سونے جاتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک ایک گھر میں کئی افراد کما رہے ہیں، مگر پھر بھی نہ برکت ہے نہ سکون ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں صرف ایک فرد کماتا تھا اور پورا خاندان سکون سے پلتا تھا۔ اگر آج ہم برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ پر توکل ایسا کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک غریب مزدور کی کہانی سنیں جو صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹیں اٹھاتا اور ریت ڈھوتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی جیب میں ڈال کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہ سکے اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوتے تھے۔ وہ بڑے ارمانوں سے بچوں کے لیے آٹا اور دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی اور مایوسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گھر کی دیواریں جیسے سکون کی دشمن بن گئی تھیں۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں روٹھ گئی ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنی باتیں سناتے ہوئے کہا، بابا جی، میں حلال کھاتا ہوں مگر میرا گھر بے سکونی کی آگ میں چل رہا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے لہجے اور نہایت شفقت سے فرمایا، بیٹا، آج کی مزدوری سے تم نے کچھ نہیں خریدنی ہے، بلکہ صرف 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا ہے۔ جب مزدور مٹھائی لایا تو بزرگ نے اس پر کچھ دم کیا اور کہا، اب جب شام کو گھر جاؤ تو اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہاری بربادی کا راز فاش کر دیں گی۔ مزدور نے ایسا ہی کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ 5 چیزیں یہ تھیں جو اس کے گھر کو برباد کر رہی تھیں۔ پہلی چیز، جب گھر کی دیواروں پر شکر کے بجائے ہر وقت ناشکری لکھی ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواروں پر کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کے منفی رویوں سے ناشکری لکھی ہوتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب خراب ہے، میرا نصیب اجڑ گیا ہے کہ گونج ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے بلکہ وسواسے اور شیطان جگہ بنا لیتے ہیں۔